बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उस छोटे से कस्बे की गलियां, बाजार सरे शाम ही सुनसान होना शुरू हो जाते थे और अब तो शाम का धुंधलका रात की स्याही में बदलता जा रहा था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, जमीला की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एकेडमी के तकरीबन सारे ही तालिब इल्म घरों को जा चुके थे। उस वक्त तक जमीला का भाई राहील उसे लेने के लिए पहुंच जाया करता था, मगर आज उसने फ़ोन पर मैसेज भेज दिया कि बाइक ख़राब हो गई है, इसीलिए आने में देर हो जाएगी। जमीला की सारी क्लास फेलोज भी चली गई थी, सिर्फ समीना उसकी खातिर रुक गई थी। मगर जब वक्त ज़्यादा होने लगा तो उसने जमीला को मशवरा दिया, आओ हम पैदल ही घर की तरफ चलते हैं, हो सकता है तुम्हारा भाई रास्ते में ही मिल जाए। समीना अकेले ही एकेडमी आया जाया करती थी, मगर जमीला भाई के बगैर घर से निकलती नहीं थी। समीना की बात सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर राजी हो गई, क्योंकि इस तरह खाली एकेडमी में इंतज़ार करना भी उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। जमीला ने कई बार राहील को कॉल की, मगर हर बार यही जवाब मिलता, फिक्र न करो, बस अभी पहुंच रहा हूँ। आखिर अपनी किताबें उठाए वो समीना से बोली, तुम्हारा मशवरा मुनासिब है, आओ चलें। दोनों जब बाहर निकली तो अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। कहीं कहीं जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थीं। दोनों सहमे सहमे अंदाज में तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। ये कोई इतना बड़ा शहर तो था नहीं कि बंदा ही खो जाए। ये तो एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ फासले भी छोटे छोटे थे। चंद ही गलियां गुजरने के बाद समीना का घर आ गया, मगर रास्ते में राहील कहीं न मिला। समीना ने जमीला को अपने घर रुकने की कोशिश की, मगर वो बोली, अब मैं घर ही जाऊंगी, माँ राह तक रही होगी, काफ़ी देर हो गई है। ये कहते हुए उसने अपने भाई राहील को मैसेज कर दिया कि मैं घर पहुंच रही हूँ, तुम भी सीधे घर ही आ जाओ। उसके बाद उसने समीना को खुदा हाफिज कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ी, जो चंद ही गलियां दूर रह गया था। बीच में एक मेन रोड थी जहाँ ट्रैफिक चलती रहती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठिठक गई। उसके चलते कदम सुस्त पड़ने लगे। एक गली के सिरे पर एक बुर्कापोश औरत खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। जमीला को उसका कद आम औरतों की निस्बत कुछ तवील लगा, मगर फिर सोच कर रह गई कि कुछ खवातीन तवील कामत भी तो होती हैं। वो औरत बेहिस्सो हरकत खड़ी उसी की तरफ देखे जा रही थी। उसके मुंह पर नकाब था, जिसमें से आंखें झांक रही थी, जिनमें अजीब सी सफेदी थी। उसके यूं घूरने से जमीला कुछ गड़बड़ा सी गई, मगर एक तरफ होकर आगे से गुजर गई। थोड़ा आगे जाकर उसको यूं महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो दिल धक से रह गया। वही बुर्कापोश औरत उसके पीछे चली आ रही थी। उसकी चाल भी अजीब सी थी, नस्वानियत से बिल्कुल आ रही। उसे देखते ही जमीला के कदम तेज तेज उठने लगे। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने महसूस किया कि पीछा करने वाली औरत की रफ्तार भी तेज हो गई है। पहले तो जमीला के दिल में ख्याल उभरा कि शायद कोई राहगीर औरत है और उसकी तरह अंधेरे से खौफजदा होकर कोई सहारा ढूंढ रही है, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि औरत उसी का ताक़ुब कर रही है। जमीला का सांस धुनकी की तरह चल रहा था। उसे रोना आ रहा था, मगर उसका बस नहीं चल रहा था। सामने ही मेन रोड की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई। वो भागकर सड़क पर पहुंच जाना चाहती थी, मगर इससे पहले ही बुर्कापोश औरत तेज तेज चलती हुई उसके करीब पहुंच गई और उसके शाने पर हाथ रख दिया। जमीला ने महसूस किया कि उसकी गिरफ्त इंतहाई सख्त और तकलीफ दे थी। वो दर्द से बिलबिलाते हुए मुड़ी और बिना कुछ सोचे समझे किताबों वाला बैग घुमाकर बुर्कापोश औरत के मुंह पर दे मारा। वो इस गैर मुतवक्के हमले से बच न सकी और लड़खड़ा कर पीछे हट गई। उसकी गिरफ्त से निकलते ही जमीला मुड़कर सड़क की तरफ भागी तो उसे अपने पीछे एक गैर इंसानी सरसराती हुई सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सुनी अनसुनी करते हुए जमीला भागकर सड़क पर पहुंची तो अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सीधी उसके करीब आकर रुकी। जमीला उससे टकराने से बाल बाल बची। मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान ने लपक कर उसे गिरने से बचाया। जमीला ने भौंकला कर देखा तो मोटरसाइकिल पर अपने भाई को देखकर उसकी जान में जान आई। इससे पहले कि उसकी इस हालत से मुतालिक भाई पूछता, वो लपक कर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। भाई जल्दी चलो। राहील ने फौरन ही बाइक आगे बढ़ा दी। जमीला ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गई। सारी गलियां सुनसान थी। वो बुर्कापोश औरत कहीं गायब हो चुकी थी।
وہ طویل گلی میں کہیں واپس جاتی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جمیلہ سوچتی رہ گئی کہ وہ عورت اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتی ہے۔ گھر واپس پہنچتے تو ماں پریشان بیٹھی تھی۔ راحیل نے اس کی لاپرواہی پر خوب ڈانٹ پڑی، مگر ساتھ ہی جمیلہ کو بھی سخت سننا پڑی۔ جمیلہ کے بابا روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ گھر میں دونوں بہن بھائی اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی رشتہ دار ملنے آ جایا کرتا، ورنہ دن یوں ہی گزر جاتے۔ جمیلہ نے اپنی ماں اور بھائی دونوں کو اس برقع پوش عورت کے حملے سے متعلق کچھ نہ بتایا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس بات کو بنیاد بنا کر اس کا اکیڈمی جانا ہی نہ بند کر دیا جائے۔ وہ اپنی تعلیم کا حرج نہیں چاہتی تھی۔ خود بھی وہ صبح تک یہ واقعہ بھول چکی تھی اور دوبارہ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر کسی دقت سے یہ واقعہ اسے یاد بھی آ جاتا تو اسے اپنی بوکھلاہٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ کافی دن گزر گئے اور وہ اس بات کو تقریباً بھول چکی تھی۔ ایک روز جب کالج سے چھٹی تھی، ماں کچن میں کام کر رہی تھی اور بھائی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج اور اپنی پڑھائی سے تھک کر جمیلہ ہوا خوری کے لیے چھت پر چلی گئی۔ رات کا اندھیرا پوری طرح سے چھا چکا تھا۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو فالتو سامان رکھنے کے کام آتا تھا۔ جمیلہ نے وہاں کونے میں کچھ جگہ صاف کر کے اپنے لیے میز کرسی بھی جما لی تھی، جہاں بیٹھ کر وہ کبھی کبھار دن یا رات میں اپنی پڑھائی بھی کیا کرتی تھی۔ آج بھی چھت پر ٹہلتی ہوئی وہ اس کمرے کی طرف چلی۔ پتہ نہیں اس کے جی میں کیا سمائی کہ کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اندر بلب جلا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند کر سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ آہٹ سنائی دی اور یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو۔ اس نے سمجھا کہ ماں اس کو دیکھنے چھت پر آئی ہے، مگر جب چند لمحے کوئی آواز نہ آئی تو چونک کر آنکھیں کھول دی۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ کھلے دروازے میں وہی برقع پوش عورت کھڑی تھی جس نے اس پر گلی میں حملہ کیا تھا۔ جمیلہ اسے فوراً پہچان گئی۔ خوف کے مارے خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ وہ عورت دروازے میں کھڑی خون خار نظروں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ جمیلہ نے چیخنا چاہا مگر چیخ اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس کے جسم میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ اس نے برقع پوش کو ایک زوردار دھکا مارا اور کمرے سے باہر بھاگی۔ برقع پوش شاید اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ایک طرف جا گری اور جمیلہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ برقع پوش چھلاوے کی مانند اپنی جگہ سے اچھلی اور اس نے ایک دو جست میں ہی جمیلہ کو جا لیا۔ جمیلہ ابھی سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی کہ برقع پوش نے اپنے ایک ہاتھ سے جمیلہ کو دبوچا اور دوسرا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر واپس لے گئی۔ جمیلہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، مگر برقع پوش عورت کی گرفت حیرت انگیز طور پر اتنی سخت تھی کہ جمیلہ کو ہلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ایک عورت اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی گرفت مردوں کی طرح آہنی تھی۔ کمرے میں آ کر اس برقع پوش نے اپنے پیچھے پاؤں کی ایڑی کی مدد سے دروازہ بند کرنے کے بعد جھٹکے سے جمیلہ کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ جمیلہ چیختی یا کوئی آواز نکالتی، برقع پوش نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور ایک لمبا سا شکاری خنجر اس کے ہاتھوں میں چمکنے لگا۔ خنجر دیکھتے ہی جمیلہ کی روح فنا ہو گئی۔ برقع پوش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ جمیلہ خوف کے مارے اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی درخواست تھی، ہونٹ تھر تھرا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ برقع پوش نے قریب آ کر ایک جھٹکے سے جمیلہ کے سر کو اوپر اٹھایا۔ اس کی گردن کو اپنے چوڑے ہاتھوں میں یوں دبوچ لیا جیسے کوئی مرغی۔ اس کے سر کو جھٹکا دیا اور اس کے لمبے ریشمی بالوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ جمیلہ کا سر پیچھے کو کھنچ گیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ برقع پوش نے خنجر کا تیز پھل جمیلہ کے شیرک پر رکھ دیا۔ جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بلک رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر برقع پوش نے تو جیسے ایک جنون سوار تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر جمیلہ کا سر ایک طرف گھمایا اور پھر تیزی سے خنجر کے ایک ہی وار میں اس کے ریشمی چمکدار بال گدی کے قریب سے کاٹ دیے۔ جمیلہ ایک جھٹکے سے دوسری طرف جا گری۔ برقع پوش نے کٹے ہوئے بال فرش پر پھینک دیے۔ جمیلہ بار بار اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گردن کٹنے سے بچ گئی ہے۔ اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر وہ ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھ کر باہر بھاگی، مگر برقع پوش نے اسے ایک بار پھر دروازے میں دبوچ لیا اور اسے نیچے گراتے ہوئے اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔
اس سے پہلے کہ جمیلہ مزاحمت کرتی، برقع پوش عورت نے اپنے خنجر کی نوک کی مدد سے اس کا لباس تار تار کرنا شروع کر دیا۔ برہنگی کا احساس ہوتے ہی جمیلہ بری طرح مچلنے لگی۔ اپنی عزت کے تحفظ کے احساس نے اس کے جسم میں ایک نئی طاقت بھر دی تھی۔ زمین پر گری ہوئی جمیلہ نے اپنی مدد کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تو اچانک جمیلہ کے ہاتھ میں فرش پر گرا ہوا پیتل کا ایک پرانا سا گلدان ہاتھ آ گیا، جو اپنی چمک کھو جانے کی وجہ سے اسٹور میں پھینک دیا گیا تھا۔ آج وہی جمیلہ کی مدد کو آیا۔ گلدان کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنے سر کو موڑا اور انتہائی تیزی سے برقع پوش کے سر پر وار کیا۔ وہ گلدان سیدھا اس کے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا۔ پٹاخ کی آواز ابھری اور برقع پوش کوئی آواز نکالے بغیر ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ برقع پوش کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی جمیلہ اٹھی اور بجلی کسی تیزی سے بھاگتے ہوئی چھت پر آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی سے وہ تقریباً پھسل کر نیچے گری۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر ماں اور راحیل دونوں باہر آ گئے۔ باہر صحن میں جمیلہ گری پڑی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور لباس کچھ اس طرح سے تار تار تھا کہ پورا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ماں نے لپک کر اسے سنبھالا اور راحیل نے کمرے کے اندر سے ایک چادر لا کر اس کے جسم کو ڈھانپا۔ ماں گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، ہاں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ جمیلہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ راحیل اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ اس کا مکان قصبے کے آخری سرے پر تھا، اسی لیے مکان کے پیچھے کھلے کھیت تھے۔ چھت پر چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ راحیل نے ہر طرف جائزہ لیا، پیچھے کھیتوں کی طرف بھی جھانکا پر سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں جمیلہ بھی اپنے جسم پر چادر لپیٹے لرزتی کانپتی ہوئی اوپر آ گئی، مگر اس نے سیڑھیوں سے اوپر پاؤں نہیں دھرا۔ اسے ابھی تک بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ آہٹ پر سن کر ماں اور راحیل دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹور کی طرف اشارہ کیا، جہاں وہ اس برقع پوش کو بے ہوش چھوڑ آئی تھی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر راحیل محتاط قدموں سے اسٹور کی طرف بڑھنے لگا۔ ماں جمیلہ کو سنبھالنے لگی۔ راحیل نے چھت پر پڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی کا ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے تولتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے کے اندر روشن بلب کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ اس طرح چوپٹ پڑا تھا جیسے جمیلہ چھوڑ کر گئی تھی۔ راحیل نے محتاط انداز میں کمرے کے اندر جھانکا، پھر وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی جمیلہ بوکھلا کر کمرے کی طرف لپکی۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ایک طرف جمیلہ کے کٹے ہوئے بال گرے ہوئے تھے، دروازے کے پاس اس کے لباس کی کچھ دھجیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پیتل کا گلدان بھی ایک طرف لڑکا ہوا پڑا تھا، مگر برقع پوش کہیں نہیں تھی۔ جمیلہ کا جسم ایک دم لہرایا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ ماں اور راحیل نے اسے تھام لیا اور اٹھا کر نیچے لے آئے۔ راحیل نے فوراً اپنے ماموں کو فون کیا جو تھوڑے ہی دور دوسرے محلے میں رہتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر فوراً ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت تک جمیلہ کو بھی ہوش آ چکا تھا، وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو چکی تھی۔ ماموں کے آنے کے بعد جمیلہ نے جب ساری بات بتائی تو سب حیران رہ گئے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ برقع پوش کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ماموں نے اس سب کے مشورے سے پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب پولیس وین آئی تو پورے محلے میں ہلچل مچ گئی۔ پولیس نے چھت کا معائنہ کیا، جمیلہ کا بیان لیا اور رسمی تسلیاں دینے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ پولیس کے جاتے ہی سارے محلے والے ان کے گھر جمع ہو گئے۔ تسلی دینے والے کم تھے، مشورے دینے والے زیادہ تھے۔ پڑوس میں رہنے والی ماسی برکتیں بولی، میں تو کہوں گی کہ یہ ضرور کسی جن بوت یا چڑیل ڈائن کا کام ہے، ورنہ کسی انسان کو بال کاٹنے کا کیا فائدہ؟ ایک اور خاتون ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتی ہو ماسی، میں نے اسی طرح کے ایک دو واقعات سے متعلق پہلے بھی سنا ہے۔ پار والے محلے میں رہنے والی میری بہن کی پڑوسن بھی بالکل ایسا ہی اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ضرور کسی ڈائن کا کام ہے۔ ایسی باتوں نے جمیلہ اور اس کی ماں کے دل کو دہلا دیا۔ محلے والے جو تسلی تشفی دینے آئے تھے ان کو مزید دہشت میں مبتلا کر کے چلے گئے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ پھر تو ہر روز پاس پڑوس کے گاؤں سے ایسے ہی واقعات کی اطلاعات آنے لگی۔ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی یا عورت پر حملہ ہوتا، اس کے بال کاٹ دیے جاتے اور لباس تار تار کر دیا جاتا، مگر حملہ آور کا کہیں سراغ نہ ملتا۔ وہ چھلاوے کی طرح کہیں سے نمودار ہوتا اور چھت پر تنہا لڑکی یا عورت پر حملہ کرتا، اپنا کام کرتا اور غائب ہو جاتا۔ جو بھی خواتین اس کا نشانہ بنی سب نے بتایا کہ حملہ آور برقع میں ملبوس ہوتا اور اس کے ہاتھ میں شکاری خنجر ہوتا۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہو جاتے۔ نوجوان عورتوں کا باہر نکلنا، تنہا چھت پر جانا محال ہو گیا۔ وہ چھلاوا نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتا اور اپنے شکار کو نشانہ بنا کر نہ جانے کہاں گم ہو جاتا۔
زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی چڑیل یا ڈائن ہے جو نوجوان عورتوں اور لڑکیوں پر حملے کرتی ہے، اسی لیے تعویذ دھاگے کرنے والوں کا کام بھی خوب چمک اٹھا۔ پولیس اپنے روایتی ڈگر پر چل رہی تھی، اسی لیے ان سے تو کوئی امید نہیں تھی۔ لوگوں نے اپنی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے انہیں دوسرے گاؤں میں موجود اپنے رشتہ داروں کے گھر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے گاؤں میں خوف و ہراس زیادہ پھیل گیا۔ بالآخر بات پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچی تو حکام بالا نے معاملے کو سلجھانے کے لیے احکامات صادر کیے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب ٹرین اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر رکی تو رات کافی بیت چکی تھی۔ اپنا چھوٹا سا بیگ سنبھالتا ہوا ٹرین سے اترا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ میں اس اسٹیشن پر اترنے والا واحد مسافر تھا۔ ٹکٹ چیک کر تو بہت دور کی بات تھی، کہیں کوئی قلی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ٹرین نے وسل بجائی اور اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے بھی اپنا بیگ سنبھالا اور اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ مجھے امید تھی کہ اسٹیشن سے باہر کوئی تانگا یا رکشہ وغیرہ مل جائے گا۔ یہاں تو ہر طرف الو بول رہے تھے، بلکہ شاید وہ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چھوٹی سی پکی سڑک دور تک جا رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سڑک مجھے قصبے تک پہنچا دے گی۔ میں نے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کھیت ہی کھیت تھے، یہ سڑک بھی کھیتوں سے بیچ سے گزر رہی تھی۔ میں محتاط اندازے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرا یہاں آنے کا ایک ہی خاص مقصد تھا۔ آنے سے پہلے مجھے خبر مل چکی تھی کہ اس قصبے میں ایک برقع پوش ڈائن کی افواہ گردش کر رہی ہے جو نوجوان عورتوں کے بال اور کپڑے کاٹ رہی ہے، اسی لیے مجھے چوکنا رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ سب وارداتیں صرف عورتوں کے ساتھ ہی ہو رہی تھیں، مگر میرا خیال تھا کہ اگر یہ کسی جرائم پیشہ گروہ یا کسی مجرم کا کام ہے تو وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے تھے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد سڑک مغرب کی طرف گھوم رہی تھی۔ اب سڑک کے دونوں طرف درخت نظر آ رہے تھے جن میں اکثر شیشم اور ککر کے درخت تھے۔ ان درختوں کے بیچ لمبے لمبے پتوں والے سرکنڈوں کے پودے سر اٹھائے کھڑے تھے، جن کی وجہ سے سڑک کسی سرنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس مقام سے جلد گزر جانا چاہتا تھا۔ دور کہیں ٹمٹماتی روشنیاں قصبے کے وجود کا پتہ دے رہی تھی۔ اچانک میری چھٹی حس نے مجھے کسی دوسرے شخص کی موجودگی سے خبردار کیا۔ میرے اٹھتے قدم سست پڑنے لگے۔ میرے کان گرد و پیش سے اٹھنے والی آوازوں پر پوری طرح مرکوز تھے۔ مجھے اپنے عقب میں ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں اپنا تعاقب کرنے والے کی خبر لے سکوں۔ تھوڑا آگے جا کر سڑک نے ہلکا سا بل کھایا۔ وہاں سرکنڈوں کی ایک گھنی جھاڑی تھی۔ وہاں مڑتے ہی میں نے ایک جست لگائی اور جھاڑی کے پہلو میں آگے شیشم کے ایک بڑے سے درخت کے تنے کے پیچھے دبک گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لمبا چوڑا شخص منہ پر کپڑا لپیٹے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑے دبے پاؤں آتا نظر آیا۔ وہ آس پاس یوں دیکھ رہا تھا جیسے مجھے تلاش کر رہا ہو۔ یقیناً اسے تشویش تھی کہ میں اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ جو ہی وہ میری زد میں آیا میں نے ایک لمبی جست لگائی اور اسے پکڑتا ہوا دور تک لے گیا۔ وہ بھی ایک طاقتور شخص تھا۔ میرے وار کو سہ گیا، مگر لاٹھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے مڑ کر الٹے ہاتھ ایک ضرب میرے چہرے پر لگائی، مگر میں بچ گیا۔ میں نے اپنا منہ جھکا دیا اور اس کا وار خالی چلا گیا، مگر پھر بھی اس کا ہاتھ میرے شانے پر پڑا اور میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ یقیناً ایک مضبوط آدمی تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے لپک کر اپنی لاٹھی اٹھائی، مگر میں اسے یہ موقع دینے کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی ایک ٹانگ دبوچ لی، جس کی وجہ سے وہ الٹ کر سڑک پر جا گرا۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا اور ایک بلبلاتی ہوئی چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے پلٹ کر دوسری ٹانگ میرے سینے پر دے ماری۔ میرے ہاتھوں سے اس کی ٹانگ نکل گئی اور میری کمر کے بل زمین پر گرا۔ مجھے گرتے دیکھ کر وہ شیر ہو گیا۔ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور سیدھا میرے اوپر آن گرا۔ میں نے اسے جھکائی دے کر کوشش کی کہ اسے پکڑوں۔ اب ہم دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر مجھے موقع مل گیا۔ میں نے اس کا سر زور سے زمین پر دے مارا۔ ایک تیز چیخ کے ساتھ اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ میں نے فوراً اس کی گردن اپنے بازوں کے شکنجے میں دبا لی اور اپنا گھٹنا اس کے کمر پر رکھ کر اس کو بے بس کر دیا۔ کون ہو تم اور میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اور اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کر دیا۔ یہ تو میں تمہیں اب پولیس اسٹیشن لے جا کر بتاؤں گا۔ میں نے اپنا شکنجہ مزید کستے ہوئے جواب دیا۔ میری بات سن کر اس کا لہجہ بدل سا گیا اور وہ کہنے لگا، اگر تم مجھے پولیس اسٹیشن لے جانا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ میں یہاں کا SHO ساندل خان ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میری گرفت نرم پڑ گئی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ میری اوپر والی جیب میں میرا پولیس کارڈ ہے، اس نے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے فوراً ایک ہاتھ سے اس کی جیب ٹٹولی تو واقعی وہاں ایک کارڈ موجود تھا جس میں
قدرے روشنی کی طرف کر کے دیکھا تو پہچان گیا یہ واقعی پولیس کارڈ تھا، کیونکہ میرا بھی سارا دن انہی کارڈوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو اس نے مچل کر اپنی گردن چھڑا لی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اب تم بتاؤ، تم کون ہو اور اتنی رات گئے اکیلے یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کپڑے درست کیے، بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں اپنی جگہ جمایا، بیگ اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور پھر اپنی جیب سے ویسا ہی کارڈ نکال کر ساندل خان کے سامنے لہرایا۔ انسپیکٹر ضمیر، اسپیشل سروس، کرائم برانچ۔ میرے کارڈ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل کر سیدھا کھڑا ہوا اور اضطراری حالت میں مجھے سیلیوٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، سر، اس علاقے میں ایک مجرم پھر رہا ہے جو عورتوں کے بال اور کپڑے کاٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ چڑیل یا ڈائن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مجرم ہے، اسی لیے میں اس علاقے میں گشت کر رہا تھا تاکہ مشکوک لوگوں پر نظر رکھ سکوں۔ جانتا ہوں، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب میرے ساتھ چلو، مجھے تھانے پہنچنا ہے۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے روز نامچہ اور دوسری تمام فائلیں منگوا لی، جن میں اس بال کاٹنے والی ڈائن سے متعلق واقعات، شکایات اور دوسری تفصیلات درج تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ یہ سب کسی چڑیل کی نہیں بلکہ کسی انسان کی کارروائی ہے، کیونکہ کوئی چڑیل یا چاقو یا خنجر سے کام نہیں چلتی، جبکہ ان سب واقعات میں کپڑے اور بال خنجر سے کاٹے گئے ہیں۔ تھانے کے ساتھ ہی کوارٹر بنے ہوئے تھے، وہیں ایک کمرہ میرے لیے تیار کر دیا گیا۔ میں نہا دھو کر وہاں جا کر سو گیا۔ سوتے ہوئے میرے ذہن میں یہی کیس گھوم رہا تھا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو ایک نیا ہی معاملہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب تھانے پہنچا تو معلوم ہوا کہ رات اس ڈائن نے پھر ایک وار کیا ہے، مگر اس بار اس کا نشانہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکا وقاص تھا۔ وقاص چھت پر اکیلا سو رہا تھا کہ برقع پوش چڑیل نے حملہ کر دیا۔ وہ بال تو نہیں کاٹ سکی مگر اس کے کپڑے کاٹ گئی تھی۔ ان لوگوں نے سب تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ وقاص خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ رپورٹ درج کروانے کے حق میں نہیں تھا مگر اس کے بزرگ اس پر مصر تھے۔ بیانات کے مطابق محلے کے ایک آدمی نے جو اپنے گھر کی کھڑکی سے اتفاقاً باہر جھانک رہا تھا، ایک برقع پوش کو وقاص کے گھر کی چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر گیا مگر پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کا شور سن کر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وقاص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جب سارے لوگ چھت پر پہنچے تو وقاص بے ہوش پڑا ملا۔ اس کا سارا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کئی لوگوں سے سوالات کیے مگر کسی نے بھی اس برقع پوش کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد میں نے ساندل خان کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کے ساتھ وقاص کے گھر پہنچ گیا۔ مقصد جائے وقوع کا معائنہ کرنا تھا مگر میرے ذہن میں کئی ایک تشنہ سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے ساری چھت کو اچھی طرح دیکھا۔ اس چھت سے گلی میں اترنا نہایت آسان تھا۔ 3 اطراف مکان تھے، گلی والی طرف کھلی تھی۔ اگر وہ برقع پوش اس طرف سے اوپر آتا تو پھر واپس کس طرف سے گیا اور اسے کسی نے جاتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ دوسرا اور اہم سوال یہ تھا کہ اس دفعہ اس برقع پوش چڑیل نے کسی عورت کے بجائے ایک نوجوان پر حملہ کیوں کیا تھا؟ میں نے وقاص سے کئی ایک سوالات کیے مگر وہ کسی کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو رہا تھا جب اس نے کسی کو چھت پر کودنے کی آواز سنی۔ آنکھ کھلی تو ایک برقع پوش چھت پر موجود تھا جس نے کوئی بات کیے بغیر خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ وقاص نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سرزمین سے ٹکرانے کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو سارے اہل محلہ اس کے گرد اکٹھے تھے۔ جب میں تھانے واپس پہنچا تو میں نے کچھ سوچ کر ساندل خان کو وقاص پر نظر رکھنے کی خاص ہدایت کی۔ اس نے فوراً ایک تجربہ کار سپاہی کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ مجھے وقاص پر شک ہو رہا تھا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق اس دن کسی اور جگہ اس ڈائن کا حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ کئی دن خیریت سے گزر گئے مگر لوگ ابھی تک خوفزدہ تھے۔ مجھے بار بار شک ہو رہا تھا کہ وقاص اس معاملے کو سلجھانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جب 3-4 دن گزر گئے اور سپاہی وقاص کی نگرانی پر مقرر تھا وہ کوئی خاص خبر نہ لا سکا تو میں نے خود ہی کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں نے ساندل خان کو ساتھ لیا اور وقاص کے گھر سے تھوڑی دور ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے وقاص کے گھر کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ساندل خان کو اس کارروائی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگا، سر، آپ کو وقاص پر شک کیوں ہے؟ یہ بیچارہ تو خود اس ڈائن کا شکار بنا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ساندل خان کی طرف دیکھا اور بولا، ساندل خان، لگتا ہے تم پولیس میں چنے دے کر بھرتی ہوئے ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ آج تک اس ڈائن نے صرف عورتوں کو نشانہ بنایا ہے؟ اب ایک دم سے کسی مرد کو نشانہ کیوں بنایا؟ یہ اس کی مرضی ہو سکتی ہے، ساندل خان نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔
میری بات شاید اسے ناگوار گزری تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی بات کرتا، مجھے وکاس کی گلی کے آخری سرے پر ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں نے انگلی کے اشارے سے ساندل خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے سائے کی طرف متوجہ کیا۔ سائے کو دیکھتے ہی اس کی پولیس والی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ وہ چوکنا نظر آنے لگا۔ وہ سایہ تھوڑی دور ایک بغلی گلی میں مڑ گیا۔ میں محتاط اندازے میں اٹھا اور دبے قدموں سائے کا تعاقب کرنے لگا۔ ساندل خان میرے پیچھے تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ وہ کوئی برقع پوش خاتون تھی جو ایک طرف جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ساندل خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی انسان ہے یا ڈائن؟ آج میرے ہاتھ سے بچے گی نہیں۔ میں نے ساندل خان کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ برقع پوش ایک اور گلی میں مڑ گئی۔ میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ساندل خان نے قریب ہوتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ سر، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ اس کا پیچھا جاری رکھیں، میں ساتھ والی گلی میں سے ہو کر اسے آگے سے جا کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس بات میں سر ہلایا۔ ساندل خان فوراً ہی ایک چھوٹی سی گلی میں گھس گیا۔ میں محتاط ہو کر اس برقع پوش کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ محتاط انداز میں آگے جا رہی تھی۔ اب ہم ایک کھلے علاقے میں پہنچ گئے جہاں گھر تھوڑی دور دور بنے ہوئے تھے۔ ایک گھر کے پچھواڑے میں وہ برقع پوش رک گئی۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر حیرت انگیز طور پر بندر کسی پھرتی سے مکان کی دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اسے دیوار پر چڑھتے دیکھ کر میں نے اپنا ریوالور نکال کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور ساتھ ہی للکارا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میری آواز سنتے ہی اس برقع پوش کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، ایک طرف سے ساندل خان نمودار ہوا اور اس نے ایک پتھر گھما کر برقع پوش کو دے مارا جو سیدھا اس کی ٹانگ پر جا لگا۔ اسی وقت ایک فائر کر دیا میں نے۔ گولی کی آواز اور شور شرابہ سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے جھانکنے لگے۔ کچھ تو باہر بھی نکل آئے۔ دوسری طرف وہ برقع پوش پتھر لگنے اور پھر فائر کی آواز سن کر سیدھی زمین پر آن گری۔ میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ ساندل خان بھی میری مدد کر رہا تھا۔ وہ مضبوط آدمی تھا، اس کی گرفت بھی سخت تھی، مگر برقع پوش بھی سخت جان تھی۔ اسے قابو کرنے میں ہمیں دقت ہو رہی تھی۔ ساندل خان نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ مارا تو برقع پوش بے جان ہو کر زمین پر گر گئی۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہمارے آس پاس اکٹھا ہو چکا تھا، مگر وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہے تھے، اسی لیے کہ قریب آنے کی کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ برقع پوش کی بے ہوش ہوتے ہی ساندل خان نے اس کے چہرے کا نقاب کھینچ ڈالا۔ اس کا چہرہ دیکھتے پورا ہجوم چیخ اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے ان پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا۔ میرا شک آخر درست نکلا۔ نقاب کے پیچھے وہی نوجوان وقاص تھا جس پر چند دن پہلے حملہ ہوا تھا، اور مجھے جس پر شک تھا۔ میں نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ ساندل خان کی طرف دیکھا تو وہ ایک کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ درست تھے جناب، تو پھر تھانے فون کرو، جوانوں کو بلاؤ اور پریس کو بھی بلا لو۔ میں نے ہاتھ جھاڑ کر اٹھتے ہوئے ہدایت کی۔ آخرکار ڈائن کا معمہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ جسے وہ ڈائن یا چڑیل کا کمال سمجھتے تھے وہ سب ایک انسان کا کام تھا۔ پہلے تو وقاص نے کچھ بھی قبول نہ کیا، مگر جب ساندل خان نے اسے ایک آدھ گھنٹہ ڈرائنگ روم کی سیر کروائی تو وہ طوطے کی طرح سب کچھ بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ جس لڑکی یا عورت سے دوستی نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ ڈائن والا کھیل کھیلتا تھا۔ اس کام کا آغاز اس نے جمیلہ والے کیس سے کیا تھا۔ پہلے تو اس کا مقصد صرف اسے خوفزدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، مگر پھر اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے اس پر حملہ کر کے غصے میں اس کے بال کاٹ ڈالے، مگر جمیلہ نے گلدان سے جو ضرب اسے لگائی تھی اس کی وجہ سے اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے ضد اور انا میں آ کر دوسری عورتوں اور لڑکیوں پر حملے شروع کر دیے۔ جب ان واقعات کا تعلق کسی ڈائن یا چڑیل سے جوڑا گیا تو اس نے اپنی کارروائیوں کو مزید پراسرار بنا کر لوگوں کو اس وہم کی تقویت دینا شروع کر دیا اور ان کے خوف سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مگر تم اپنے اوپر حملے کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ ساندل خان نے سخت لہجے میں پوچھا تو وقاص کہنے لگا، اس رات میں اپنے ایک نئے شکار پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اس بیوقوف پڑوسی نے مجھے دیکھ لیا اور شور کرنا شروع کر دیا۔ میں اسی وقت چھت سے نیچے اتر رہا تھا، مگر وہ سمجھا کہ میں چھت پر چڑھ رہا ہوں۔ اس کا شور سن کر میں دوبارہ اپنی چھت پر واپس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ لوگ اس پڑوسی کا واویلا سن کر چھت پر ضرور آئیں گے، اسی لیے میں نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑے، برقع اور خنجر اپنی جگہ پر چھپائے اور بے ہوشی ہونے کا اداکاری کرنے لگا تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف مرکوز ہو جائے، وہ کوئی ایسی کارروائی کریں کہ میرے لیے مشکل نہ بن جائے۔ ساندل خان نے اس کے کاندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اسے دباتے ہوئے بولا، بیوقوف، تم وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو ہی گئے۔ آخر ہمارے سر کو تم پر شک ہو جانا بالکل ٹھیک تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، مجرم جتنا مرضی چالاک ہو مگر قدرت اس کی مدد نہیں کرتی، کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی بس ایک غلطی تھی اور
वही उसे मरवा गई। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, अब तुम अपने गुनाह की सजा भुगतो। इसके बाद मैंने हेडक्वार्टर में उस सारे मामले की रिपोर्ट भेजी, मुजरिम की गिरफ्तारी की खबर दी। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरे दिमाग से एक बोझ उतर चुका था, इसीलिए जल्द ही नींद की वादियों में उतर गया। मैं दूसरे दिन दोपहर के बाद तक सोता रहा। उस दौरान मैंने सांदुल खान से मुजरिम का चालान मुकम्मल करवाया, उसे अदालत में पेश करके रिमांड लिया और उसे जेल भेज दिया। जागने के बाद मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। शाम को सांदुल खान मेरे पास आया तो मैं अपना बैग बांध रहा था। मुझे देखते ही पूछने लगा, ये क्या कर रहे हैं? बस मेरा काम खत्म, केस हल, अब मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। मैंने सरसरी जवाब दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस केस में मेरी मदद की। सांदुल खान ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आज रात का खाना किसी अच्छे होटल में खाएं। उसकी सादगी देखकर मैं मना न कर सका। शाम को वो मुझे अपने साथ एक औसत दर्जे के रेस्टोरेंट में ले गया, जो उस इलाके के लिहाज से वाकई सबसे अच्छा था। होटल का अमला यकीनन सांदुल खान को जानता था, इसीलिए वो उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रहा था और सांदुल खान उस पर बाछें खिलाए बैठा था। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकलने लगे तो मैंने सांदुल खान को याद दिलाया कि उसने खाने का बिल तो अदा ही नहीं किया। तो वो बोला, इसकी फिक्र ना करें सर जी, इनके साथ मेरा हिसाब चलता रहता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोला, खाने के बाद पान मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, आप इधर ही रुके, मैं अभी पान लेकर आया। ये कहते हुए वो एक पान की दुकान की तरफ लपक गया। मैं सांदुल खान के इंतजार में खड़ा आसपास यूं ही देख रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अचानक मैं चौंक गया। होटल से चंद गलियां आगे मुझे एक मशकूक इंसान नजर आया, बल्कि उसे औरत कहें क्योंकि वो बुर्का ओढ़े हुए थी। मुझे जिस चीज़ ने उसकी तरफ मुतवज्जो किया वो ये कि हालिया वाक़यात के बाद कोई भी अकेली औरत शाम के बाद घर से नहीं निकलती थी, और दूसरा ये औरत इस किस्म के बुर्के में मलबूस थी जैसा कि वक्कास ओढ़ा करता था। वो औरत मशकूक अंदाज में इधर उधर झांक रही थी। मेरे अंदर का सुराख रसां बेदार होने लगा। वो औरत मुड़ी और तेजी से गली में घुस गई। मैं फौरन उसके पीछे लपका और गली के सिरे पर पहुंच गया। वो औरत तेज तेज कदम उठाती गली में चली जा रही थी। मैंने देखा वो गली बंद थी। बिल्कुल सामने एक ऊंची दीवार बनी हुई थी। मेरी मौजूदगी का एहसास करते वो औरत तेज तेज कदम उठाने लगी। रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज़ सुनते उसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। उस वक्त तक वो गली बंद के सिरे पर पहुंच गई। दीवार के पास पहुंचते ही वो मुड़ी। अब उसके हाथ में एक तेज धार बड़ा सा शिकारी चाकू चमक रहा था। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझ पर हमला करने के लिए पर तोल रही है। चाकू देखते ही मैं चौकन्ना हो गया और मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि वकास तो गिरफ्तार हो चुका है, फिर ये कौन थी? अब ये क्या नया किस्सा शुरू होने जा रहा था? मैं मजीद कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। फुर्ती से मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और जेब से निकालकर उस पर तान लिया। रिवॉल्वर देखते ही उस बुर्कापोश ने अपना हाथ यूं लहराया जैसे वो मुझ पर चाकू फेंकना चाह रही हूँ। उसका अंदाज देखते ही मैंने बेख्तियार गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और बुर्कापोश जमीन पर आन गिरी। मैं फौरन उसकी तरफ लपका, मगर करीब पहुंचते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे मेरे हवास सुन होते हुए महसूस हो रहे थे। दीवार के पास सिर्फ एक काला बुर्का जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके अंदर कोई इंसान नहीं था। वो कहाँ गई? उस वक्त मुझे अपने आकब में घरों की खिड़कियां दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर चंद भागते कदम मेरी तरफ बढ़े। मैंने मुड़कर देखा तो लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे थे और सांदुल खान भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी। आते ही पूछने लगा, क्या हुआ सर, गोली क्यों चलाई? मैंने तो आपको ढूंढ रहा था, आप इस गली में क्या कर रहे हैं? उसने एक साथ कई सवाल दाग दिए। एक मशकूक शख्स इस गली में दाखिल हुआ था। मैं उसका पीछा करता हुआ यहाँ आ गया, मगर शायद वो भाग गया। मैंने उसे टालने के लिए बात बनाई। अब मैं उसे क्या बताता कि वो औरत बुर्के में से कहाँ गायब हो गई? सांदुल खान ने इधर उधर देखा और बोला, भाग कहाँ सकता है, ये गली तो बंद है, लगता है आपको वहम हुआ है। उसकी बात सुनकर मैंने मुड़कर गली की दीवार की तरफ देखा तो एक बार फिर मेरा दिमाग धुआं बनकर उड़ने लगा। मुझे चक्कर आने लगे। दीवार के करीब पड़ा काला बुर्का भी अब गायब हो चुका था। जगह यूं साफ थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिमाग मानने को ही तैयार न था कि मुझे वहम हुआ है। फिर वो कौन थी जो काला बुर्का ओढ़े उस गली में दाखिल हुई थी? उसने मुझ पर खंजर से हमला करने की कोशिश की और फिर गायब हो गई। मैं कुछ देर खाली घूरता रहा, फिर सांदुल खान की तरफ मुड़ा और बोला, शायद तुम ठीक कहते हो सांदुल खान, मुझे वहम ही हुआ है, आओ चले। ये कहते हुए मैंने उसका बाजू थामा और वापस हो लिया। दूसरे दिन मैं उस रेलवे स्टेशन से वापसी की ट्रेन पर सवार हो गया, मगर अपने साथ बहुत से सवालात लिए जा रहा था। अगर वकास पकड़ा गया था तो वो कौन थी जो बंद गली में गायब हो गई थी? क्या वो वाकई डायन थी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है
تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔